अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह इखलास की सूरत का मुख्तसर तफसीर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये बयान किया गया है कि अल्लाह एक है और पाक और बेऐब है, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ है। तो इस सूरत में हमें सारे रिलीजन, कोई भी रिलीजन के लोग यही मानते हैं कि अल्लाह एक है। उसके बहुत सारे नाम हैं लेकिन अल्लाह एक है। लेकिन एक अल्लाह की जो इबादत करनी है, जैसी इबादत करनी है, हम कोई भी उसकी इबादत वैसी नहीं करते हैं जैसा हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने। सब ने अपने अल्लाह को, खुदा को अलग बोलते तो है कि अल्लाह एक है, लेकिन सबने अलग अलग बना के रखा है। ठीक है, तो इसी की हम वजाहत करेंगे, उसी की हम तफसीर बयान करेंगे कि इस सूरे में क्या कहा जा रहा है, जिससे हम लोग का क्लियर हो जाए कि अल्लाह एक है और सिर्फ एक है। चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, सबके अल्लाह एक ही होते हैं, क्योंकि एक म्यान में दो तीर नहीं रह सकती। उसी तरीके से एक ही गॉड होता है, या फिर गॉड बोलो, खुदा बोलो, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन अल्लाह एक ही होता है सभी का। ठीक है, एक ही अल्लाह है जिसने पूरी मखलूक को, पूरी कायनात को उसने पैदा किया है। चलिए, तो इस सूरत का मजमुआ पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये मुख्तसर सूरत बड़ी फ़जीलत की हामिल है। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलस यानी 1/3 कुरान करार दिया है और उसे रात को पढ़ने की तरगीब दी है। और बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हर रकात में दिगर सूरतों के साथ साथ, कोई भी सूरतों के साथ इसे भी ज़रूर पढ़ते थे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, तुम्हारी उसके साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी, तुम्हारी उसके साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। तो उसका सबब नुज़ूल ये बयान किया गया है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब बयान करो। तो चलिए, अब हम कुल वल्लाहु अहद की ये मजमुआ है, तो अब हम उसके आगे का बताते हैं। तो इसमें आयात 4 है, कलिमात 15 हैं और हुरूफ 47 है। यानी आयात 4 है, 4 है, कलिमात 15 है और हुरूफ 47 है। इस सूरत को तौहीद, निजात, अमाद, असास और अलमाने नबी अभी भी कहते हैं। सूरह फातिहा के बाद इस सूरत के बहुत सारे नाम हैं। ये 2 इखलास वाली सूरतों में से है। पहला क्या है, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरा कुल हुवल्लाहु अहद। इसे इखलासन भी कहा जाता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नत में पहली रकात में काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। ये सूरत सहाबा से लेकर अल्लाह को भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें अल्लाह के बयान किया गया कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। और जिसमें जैसे ईसाई लोग बना कर रखे कि ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदी लोग बना के रखे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कोई अल्लाह का ना बेटा है, ना कोई उनकी बेटी है, ना कोई उनका रिश्तेदार है, कोई भी उनका एक वाहिद एक अल्लाह ही है, अल्लाह है बस। तो वाक़या क्या है कि कुबा की मस्जिद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इमाम बनाया था। वो हर नमाज में और सूरतों के साथ साथ सूरह इखलास भी पढ़ते थे। ये खुशखबरी दी गई कि इस सूरत की मोहब्बत की वजह से अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। ये तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी, यानी ये तुम्हें जन्नत में दाखिल कराएगी। इसके ऊपर एकदम अच्छी तरीके से एतमाद कर ले, इस पर यकीन कर ले। पूरी कायनात अगर इस पर यकीन करे कि अल्लाह वाहिद एक है, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब कुछ उसी का किया हुआ है, सारी मखलूक को उसने ही बनाया है, तो हम एक अल्लाह की सब इबादत करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तौहीद की वो चीज़ है, तौहीद ही वो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब करती है। तौहीद ही एक चीज़ है, यानी गवाही देना है कि अल्लाह एक है, और वही इंसान को क्या करती है कि सबसे ज़्यादा करीब करती है, अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा करीब करती है, क्योंकि इन सब को अल्लाह ने बनाया है, हम सब को अल्लाह ने बनाया और उसका ही हक है, हर चीज़ उसकी इबादत करती है। तो तुम भी सिर्फ उसकी इबादत करो, यानी चरिंद परिंद जो भी बेमुँह के जानवर है ना, सब उसकी इबादत करते हैं, सब उसका नाम एक मिनट के लिए भी नाम रोकते नहीं हैं, सब अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक इंसान ही है जिसको अल्लाह ताला ने हर एक नेमत दे रखी है, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल अल्लाह की
مطلب نماز تک کو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، نماز کو بھی ہم ایک وقت سے دوسرے وقت میں ضائع کر دیتے ہیں اور ایک وقت سے دوسرے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ وقت ضائع کر کے پڑھتے ہیں، اس کو وقت پہ بھی نہیں ہم ادا کر پاتے ہیں۔ جو نماز وہ ایسی نماز ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہم مطلب دونوں میں ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرنے والی ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کی عبادت کریں۔ اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے کرنا، ہر جو بھی کام آپ کو کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، نہ تو دنیا کے لیے، نہ تو ریاکاری کے لیے، نہ تو دکھاوے کے لیے، یا دکھاوے کے لیے کہ دوسرے انسان کے سامنے ہم اچھے سے عبادت کریں، اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو ہم پیٹھ پیچھے پھر ہم نہ کریں، یعنی کہ وہ دکھاوے کے لیے، تو وہ اسی میں شمار ہوگا۔ جب ہم اللہ کے پاس اپنی عبادتوں کا جب ہمارا پورا یہ کیا جائے گا، ہمارا جو بھی ہمارے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے، اگر ہم نے نماز میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ بھیج دے کہ جاؤ تم ان سے ہی اس کا اجر لو، میں نہیں دینے والا تم کو اس کا اجر، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے پڑھا تھا، ان کے دکھانے کے لیے پڑھا تھا، ان کو دکھانے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ مطلب جس چیز کے ذریعے، جس چیز کا اللہ کی عبادت ہم دل میں جو بھی سوچ کر کے پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ اسی سے بولے گا تم اسی سے اجر مانگو میرے پاس، اگر تم نے خالص میرے لیے کیا ہے تو پھر میں تم کو دوں گا اس کا اجر، لیکن اگر تم نے یہ چیز دوسرے کے لیے کیا ہے تو پھر وہ تم اس سے جا کر مانگو، لیکن کوئی اجر دینے والا نہیں۔ قیامت کے دن سب کا حساب اور کتاب، پوری کائنات کا حساب و کتاب صرف اللہ ہی لینے والا ہے، اور اللہ ہی کی بادشاہت چلنے والی ہے، اور کسی کی بادشاہت نہیں چلنے والی ہے۔ سب بولیں گے کہ جاؤ، اللہ بولے گا جاؤ تم جس کی عبادت کرتے تھے بلا کر لاؤ، لیکن کوئی نہیں بولے گا کہ ہاں، اس وقت سب ملال کریں گے کاش اللہ تعالیٰ ہم کو مطلب اس بار اور ایک زندگی دے دے تاکہ ہم جا کر صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وقت جانے کے بعد وقت تو واپس کبھی نہیں آتا، مر جانے کے بعد ہمیں زندگی واپس نہیں ملنے والی، اسی دن ملے گی جب قیامت ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا، اور ہم سب کو رزلٹ ملے گا جس دن کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، بس اسی دن اس کے بعد پھر جو جنتی ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور نہ تو اس کی عمر بڑھے گی، سب ایک عمر کے رہیں گے، اور جو دوزخی وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اس لیے بہت یہاں پہ دھیان دینے والی بات ہے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر جو ہم لوگ بابا کے پاس یا مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو یہ سب اس وقت پناہ مانگی تھی، ہم نے ان کو نہیں بولا تھا کہ آپ میری عبادت کرو، ہم سب اللہ کی عبادت کر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہم لوگوں کو اتنا بنا دیا کہ ہم لوگوں کو اتنا اہمیت دے دی اللہ کے آگے، لیکن اس اللہ نے پوری کائنات، اس اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب مجموعہ یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ، جیسے قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ ایک ہے، ایکتا ہے، لاسانی ہے، بے نظیر ہے، بس وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کا کیا پیغام ہے کہ سب کو بتا دیا جائے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم لوگ وہاں سے اللہ سے وعدہ کر کر آتے ہیں، ہماری روحیں جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے، سب کی روحیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتی ہیں کہ ہم جا کر دنیا میں ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے، لیکن سب اپنے، جیسے اگر ہم مسلمان میں ہیں، مسلمان میں پیدا ہوا تو ہم مسلم کا ریلیجن لے لیتے ہیں، لیکن سب الگ الگ ریلیجن، یہ ریلیجن جو بنا ہے نا سب انسانوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کا ریلیجن الگ نہیں بنایا ہے، سب کو ایک وہاں سے ہم وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم ایک صرف اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد جس کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ہم اسی کے جیسا ان پہ ہی، ان کے نقش قدم پہ ہم چلنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو اس میں بھی اللہ ان میں سے ان کو چن لیتا ہے، ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو وہ چن لیتا ہے، ان ریلیجن میں سے بھی وہ نکال لیتا ہے، اگر جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے دلوں میں تھوڑا بھی رائی کے دانے برابر بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ انسان کو چن لیتا ہے، وہ بلا لیتا ہے اپنے سامنے، سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے ہی کا تو فرق ہے ہم سب میں، سجدہ کرنے کا ہی تو فرق ہے، نماز کا ہی تو فرق ہے ہم سب میں، کہ نماز جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر ہے، یعنی اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے، اور نماز پڑھنا اللہ کے حکم
پہ چلنا ہے. تو یہی فرق ہے ہم میں اور ادرس میں. تو اسی لیے ہمیں نماز تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے اور اللہ یہی فرق ہے ہم میں. صرف یہی فرق ہے جو ہم لوگوں کو فرق دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے. ہم لوگ بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، اور اس کی قدرت، ایک ایک قدرت پہ ہم غور و فکر کریں گے تو پھر ہم کو احساس ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، جو ہم سب کو روزی دیتا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم کمی ہے ہم میں، ہم اس کی عبادتوں میں ہم لوگ کمی کرتے ہیں، اس کو تاہی کرتے ہیں. اس کی عبادت جیسی کرنے کا حق ہے، ہم اس کا حق ویسا ادا تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن اتنا بھی نہیں کر پاتے جس سے اللہ کو ہم راضی کریں. لیکن پھر بھی اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، چنندہ بندے جو ہوتے ہیں، وہ ضرور اللہ کی عبادت ویسی بھی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آنے والی ہوتی ہے، اور اللہ ان کی عبادتوں کو پسند بھی کرتا ہے. سورۃ ابراہیم میں ہے کہ بس یہ لوگ جان لے کہ معبود صرف ایک ہے. معبود صرف ایک ہے. سورہ ابراہیم میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ الصمد، آیت نمبر 2، کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹھوس چیز جو اندر سے خالی نہ ہو. جیسے کوئی ایک ڈبہ لیں گے، اندر سے خالی تو اس میں سے آواز آتی ہے، لیکن جو ٹھوس رہتی ہے وہ مضبوط رہتی ہے، اندر سے مضبوط رہتی ہے، اس پہ کچھ بھی گر جائے وہ دبے گی نہیں، چپٹی نہیں ہوگی. لیکن اگر جو خالی چیز ہوتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو چپکا دیا، وہ چپک جاتا ہے. اگر اس پہ کوئی بھاری چیز ڈل جائے تو وہ چپک جائے گا. لیکن جو ٹھوس چیز ہوتی ہے، مضبوط چیز ہوتی ہے نا، اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی ایسے مثال دی گئی ہے یہاں پہ کہ خالی نہ ہو، اوپر سے کھول نہ چڑھا ہو رکھا ہو، اندر سے بھی مضبوط ہو. اگزامپل جیسے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جیسے بڑے بڑے لوگ جو دنیا کے بہت نامی لوگ رہتے ہیں، وہ باہر سے کچھ اور رہتے ہیں اور اندر سے کچھ اور رہتے ہیں. وہ دکھاوا سب رہتا ہے، لیکن اندر سے کیسے ہے وہ جو جیسا رہتا ہے اس کو خود پتہ رہتا ہے، خود سے پتہ رہتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. صمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے، وہ مفہوم ہے. صمد کا، اللہ الصمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے، وہ مفہوم ہے. لفظی معنی ہے ٹھوس، یعنی مضبوط، مقصود، یعنی مقصد ہمارا صرف کیا ہونا چاہیے کہ ہر ایک عبادت، ہر ایک کام ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے، یعنی سب اسی کی طرف رجوع کریں. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اس کو کسی کی، ہم جو عبادت بھی کرتے ہیں نا، وہ اللہ سے ہمارے لیے ہی کرانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہم کو عذاب نہیں دینا چاہتا، ہم پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. لیکن ہم اس کی بات نہ مان کر، اس کے ساتھ کفر کر کے، اس کے حکموں کا انکار کر کے ہم اپنی جانوں پہ ہم ظلم کرتے ہیں، خود سے ظلم کرتے ہیں. جب ہم ابھی جیسے ایگزام ہم دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ کا ہم کتنا بے صبری سے انتظار، تو ایگزام کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ساری محنت کرتے ہیں. اگر ہمارا ہسٹری کا ایگزام ہے تو ہم کیمسٹری نہیں پڑھ سکتے، ہسٹری ہی پڑھنی ہے، تبھی ہمیں اس میں مارکس ملنے والا ہے. تو اسی طرح جیسے ایک اللہ کی عبادت ہے، جیسے اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کو کہا ہے، اگر ہم ویسے نہیں کریں گے تو پھر ہم کو رزلٹ بھی کیسے ملے گا. اگر اللہ نے کہا ہے نماز پڑھنے کو، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کو اس کا رزلٹ کیسے ملے گا، ہم کو اس کا اجر کیسے ملے گا. اگر اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو اور ہم کسی اور کی عبادت کریں، ہم کی مزاروں پہ جانے لگے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم مزاروں پہ جاتے تو اللہ کو نہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کو بھی اتنا ہی مرتبہ دینے لگتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ان پہ جا کے نیاز چڑھاوا کیا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کو نہیں کہا، اللہ نے سیدھا بولا ہے نا، سورہ فاتحہ میں بولا ہے نا اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بولا اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. قرآن کھولتے ہی ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ پوری تمام جہانوں کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کا ایک ہی مالک ہے، سب کا ایک ہی اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اسی کی طرف رجوع کرے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے. اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اسے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی دور کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. صمد جو سب سے اونچا ہو، جو اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو، جو مرے نہیں، جو اس کا نہ کوئی وارث بنے، نہ وہ سوئے نہ بھولے. مطلب اللہ کو سب کچھ یاد ہے، وہ اتنا باریک بھی نہیں کہ آپ کے دلوں میں کیا چلتا ہے وہ بھی اس کو پتہ رہتا ہے. تو وہ کبھی نہ مرے گا، نہ وہ مرتا ہے، نہ اس کا کوئی وارث بن سکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو رات بھی بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں سوتا، اس کو نہ نیند کی ضرورت ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ پوری کائنات پہ نگاہ بنائے ہوئے ہے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس پر کوئی
کوئی آفت نہ آئے. ہم تو انسان ہیں, ہم سب پہ کتنی مصیبت پریشانی وہ دیتا ہے, لیکن وہ اپنے قریب لانے کے لیے دیتا ہے, ہم کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے, ہمارے اندر کی گندی عادتوں کو چھڑانے کے لیے دیتا ہے. اللہ بندہ اب سنبھل جائے, اب میری طرف رجوع کر لے, اب میری طرف رجوع کر لے. لیکن انسان اتنا بزدل ہوتا ہے, انسان اتنا کٹھور ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ہم روتے پھرتے ہیں, پوری دنیا میں روتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر دے, وہ ہماری مدد کر دے. لیکن ایک اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں. جلد سب سے لاسٹ میں ہم آپشن اللہ کا رکھتے ہیں, اور پھر اللہ پھر اتنا غفور الرحیم, اتنا ہم کو وقت دیتا ہے, اتنا وقت دیتا ہے ہم کو ڈھیل دیتا ہے کہ آج بھی ہم اگر استغفار پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے, جو ہمیشہ غالب رہے, کبھی بھی مغلوب نہ ہو, جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کا کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں سمجھ میں. اس احساس کے ساتھ ہم نے کبھی نماز پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے احساس ہوگا. اس مقصد یہی ہے ہمارا کہ قل اللہ احد, جو بھی صورتیں ہم نماز سے پڑھیں اتنے احساس سے پڑھیں, اتنا محسوس کر کے پڑھیں کہ اس کی کتنی تعریف ہے, تو وہ پھر اثر ہوتی ہے, وہ نماز اثر انداز ہوتی ہے, پھر اللہ کو پسند آنے والی ہوتی ہے. لم یلد, نہ اس نے پیدا کیا, ولم یولد, نہ وہ پیدا ہوا. آیت نمبر 3, لم یلد, نہیں اس نے پیدا کیا, ولم یولد, نہ وہ پیدا ہوا, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, وہ ایک اکیلا ہی ہے. قرآن میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ. یہ مفہوم بہت عام ہے. سورہ انعام میں آیت نمبر 101 میں ہے کہ اس کی کوئی اولاد کہیں سے ہو سکتی ہے, اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے, کوئی اس کا رشتہ دار ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی, یعنی پاک ہے وہ, بلکہ بندے معزز ہیں, بندے ہی معزز ہیں, وہ پاک اور بے عیب ہے ہر چیز سے. یہ صورت انسان کو شرک سے پاک کرتی ہے. اگر یہ صورت ہم اچھے سے اس کو سمجھ لینا تو ہم شرک کریں گے ہی نہیں, صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے, ہر ایک چیز اللہ سے مانیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم لوگ روز پڑھتے ہیں نماز میں کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی, تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اور ہم اپنے ہی بولے ہوئے پہ ہم قائم نہیں رہتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو سمجھ کے ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو ہم اس کو کہاں سے محسوس کریں گے. تو ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, آیت نمبر ہماری 4 ہے, ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہیں ہے اس کے برابر کا کوئی بھی. کفوا مطلب بیوی, ہمسر کے معنی, یعنی ساتھ ہی, نہ اس کی بیوی بچے, نہ دوست ہے کوئی بھی, نہ ہی اس جیسا کوئی ہے, کوئی اس کی حکومت میں شریک ہی نہیں, کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں, کسی کے پاس اس جیسی طاقت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جس الہ کو پوجتے ہیں اس کا حسب نسب بتائیں, تعارف کرائیں, کیونکہ عربوں کے یہاں جب کسی کو مطلب پہچانا جاتا ہے, جیسے اس کو پہچانا جاتا ہے تو اس کے کنبے, قبیلے, خاندان کو پوچھا جاتا ہے. تو اللہ نے اس صورت میں ان کا جواب دیا ہے. قل واللہ احد میں اللہ نے اس صورت میں ان کا جواب دیا ہے. اس مختصر صورت میں اللہ کی تعریف کا پورا تعارف کرا دیا گیا ہے. حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بنی آدم نے مجھ کو جھٹلایا, یہ اس کے لیے مناسب ہے نہ تھا, مجھے گالی دی, یہ اس کے لیے جائز نہ تھا. اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا, حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا, دیکھیں کہ کوئی بھی چیز پہلی بار بنانے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے یا دوبارہ بنانے. پہلی بار بنانے میں ہمیں اندازہ بھی مل جاتا ہے, سب کچھ ہمیں پتہ ہو جاتا ہے اس کے. دوسری بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, چاہے کتنی بار بھی بنانا ہو, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس نے ہمیں پہلی بار بھی اسی نے بنایا ہے تو دوبارہ بھی وہی ہمیں بنا دے گا, تو کہ آسان ہے. گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے, جو ہم اللہ کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے.
اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ گالی دینے کا مطلب ہے کہ آدمی جیسے بولتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے کوئی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اس صورت کو اگر ہم سمجھ لیں تو شرک کریں گے ہی نہیں کریں گے، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، صرف مشرکین اور یہ کسی بھی ادر ریلیجن کو نہیں کہا جا رہا ہے، ہر ایک مخلوق کو جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مسلم میں بھی سب لوگ صرف ایک اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں، کبھی ان کی درگاہ پہ جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر مانگتے ہیں، تو یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بدترین مطلب جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو شرک کرتا ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ہماری چھوٹی صورت کی اتنی بڑی تفسیر ہے جسے ہم سمجھ گئے تو چھوٹی صورت کی اتنی لمبی چوڑی تفسیر ہے، اسے ہم سمجھ گئے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور ہم شرک کرنے سے سب سے بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، اور اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو پڑھنے لکھنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہم سب شرک سے بچ جائیں اور شرک کے گناہ سے بچ جائیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس پر عمل کرنے کے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔